बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, मैं इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप सबको ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ और 6 क्लास से 7 क्लास में तरक्की हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में इस्लामियात सिलसिला नंबर 7 का पहला सबक पढ़ेंगे। इस सबक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी इस्लामियात सिलसिला नंबर 7 की जो किताब है वो चंद उन्वान पर मुश्तमिल है, जैसे अक़ाइद और अद्दुआ वल अदइया, फ़िक़्ह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाकियात और तजवीद। इन 6 उन्वान पर मुश्तमिल ये किताब है और इन उन्वान के तहत जो बात होगी वो आप इस किताब में मुख्तसर तफसील के साथ पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला सबक शुरू करते हैं। क्योंकि पहला उन्वान इस किताब का अक़ाइद है, इसलिए अक़ाइद को ही हम पहले पढ़ेंगे और पहला जो हमारा सबक होगा वो है अक़ीदा व ईमान। आपके सामने लिखा हुआ भी है अक़ीदा व ईमान। तो अज़ीज़ तलबा, ये लफ्ज़ ईमान जो है यह आप सुनते आए हैं हमेशा, इसको लिखा भी है, आपने पढ़ा भी है। तो आज हम इस लफ्ज़ की तारीफ़, इस लफ्ज़ के बारे में बताएंगे कि ईमान कहा किसे जाता है। तो सबसे पहले ईमान की लुग़वी तारीफ़। ईमान की लुग़वी तारीफ़ अरबी में आपके सामने लिखी है कि अत-तस्दीक़ुल जाज़िम। अत-तस्दीक़ुल जाज़िम, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? यानी किसी को सच्चा समझकर उसकी बात पर यकीन करना और उसको कबूल करना। किसी को सच्चा समझ के उसकी बात पर यकीन कर लेना और उसकी उस बात को कबूल कर लेना, ये ईमान की लुग़वी तारीफ़ है। इसके अरबी में कहते हैं अत-तस्दीक़ुल जाज़िम। उसके बाद ईमान की इस्तिलाही तारीफ़ कि शरीयत में ईमान से क्या मुराद है, तो उसकी अरबी तारीफ़ आपके सामने है। अल-ईमान हुवा तस्दीक़ बिल-क़ल्ब वल-इक़रार बिल-लिसान वल-अमल बिल-अरकान। अल-ईमान हुवा तस्दीक़ बिल-क़ल्ब वल-इक़रार बिल-लिसान वल-अमल बिल-अरकान। इसका तर्जुमा क्या है? ईमान ये है कि दिल से उस बात को माने। तस्दीक़ बिल-क़ल्ब, जिसको सच्चा समझ के उसकी बात को कबूल कर रहे हैं तो उसकी बात को दिल से माने। वल-इक़रार बिल-लिसान, और ज़बान से इक़रार करे, उस बात का इक़रार भी करे कि मैं इस बात को मानता हूँ दिल से, और फिर उसके मुताबिक अमल करे। जो हुक्म उसके मुताबिक दिया गया, उस बात में दिया गया है, उस पर अमल भी करे। तो ईमान की इस्तिलाही तारीफ़ क्या हुई कि ईमान ये है कि दिल से उस बात को माने, ज़बान से इक़रार करे और फिर उसके मुताबिक अमल करे। जब ईमान की इस बातों को मानकर ज़बान से उसका इक़रार करेगा और उस पर अमल करेगा तो ईमान कामिल हो जाएगा। और अमाल नहीं होंगे और सिर्फ ज़बान से इक़रार करता है, दिल से तस्दीक करता है, तो ईमान में वो पुख्तगी नहीं आएगी। जब हमारे अमल में भी वो बातें होंगी, वो चीज़ें हमारे अमल में भी अज़ीज़ तलबा आ जाएंगी, तो फिर ईमान और मजबूत हो जाएगा, ईमान और पुख्ता हो जाएगा। अगली बात, ये जो हमने इस्तिलाही तारीफ़ की, तो इसकी वजाहत थोड़ी सी आप मुझसे सुन लीजिए कि ईमान की जो तारीफ़ है उस तारीफ़ की वजाहत क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, अक़ीदा और ईमान, यानी जो ईमान की हमने तारीफ़ पढ़ी, इसकी वजाहत, इसका मतलब क्या है कि हमें इस बात का यकीन करना है, हमें इस बात का अपने दिल में यकीन रखना है कि अल्लाह ताला मौजूद हैं, अल्लाह ताला का वजूद है, इस कायनात को बनाने वाली एक ज़ात है, इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाली एक ज़ात है और वो ज़ात अल्लाह ताला की है। और वो जो अल्लाह ताला मौजूद हैं वो एक हैं, अकेले हैं,
تنہا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں۔ اور اس بات کا یقین بھی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر ہمیں دی ہے، جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ سب سچ ہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس بات کا بھی یقین رکھنا، اور جو شخص اللہ کے وجود کا اقرار کر لے اور اللہ کو ایک مانے، اور قرآن و حدیث میں جو جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، جن جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب کو سچ مان لے گا تو وہ شخص مومن کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا۔ اب عزیز طلبہ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دل سے مان لینا ہے اور جس کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور جس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو دل سے مان لینا ضروری ہے؟ تو وہ آپ ایمان مفصل پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی آپ پڑھتے آئے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گی، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ وہ یاد بھی کر لیجئے گا، آپ کی اس کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو اب ہم ایمان مفصل کو پڑھتے ہیں کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، جتنی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، جتنے احکام اس میں بتائے گئے ہیں، وہ تمام وہ احکام ہیں جن کو دل سے ماننا ہے، جن کا زبان سے اقرار کرنا ہے اور جن پر عمل کرنا ہے۔ تو اب ہم ایمان مفصل دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ آپ کے سامنے ایمان مفصل لکھی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ آپ کو یاد بھی ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس میں کتاب میں سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کا ترجمہ ہے، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور خیر اور شر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے موجود ہونے پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ یہ اس کی تشریح ہے، یعنی ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے، یہ جو ہم نے ایمان کی اصطلاحی تعریف پڑھی کہ جس کو دل سے ماننا ہے، جس کا زبان سے اقرار کرنا ہے اور جس پر عمل کرنا ہے، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے وجود پر ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان پر ایمان لائیں، اور جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان سب پر ایمان لائیں، اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کے نام ہمیں پتہ ہیں اور جن کے نام ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، ان سب پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر ایمان لائیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ جتنی اچھائیاں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، جتنی کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اس کو بھی اللہ نے بنایا، جتنی اچھائی ہمیں ملتی ہیں، جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب کو بھی اللہ نے بنایا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہی ایمان ہے، اور جو ان چیزوں پر ایمان لے آئے گا، دل سے مان لے گا اور اس کا زبان سے اقرار کرے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا، تو وہ ایمان کی اصطلاحی تعریف میں شامل ہو جائے گا، یعنی وہ شخص مومن کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا۔ تو اب یہ باتیں، یہ احکام جو ایمان مفصل میں ذکر کی گئی ہیں، تو عزیز طلبہ ان کے متعلق ہم ایک ایک کر کے عنوان پڑھیں گے اور اس کی تفصیل اس میں پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق یہاں ہم ختم کرتے ہیں۔ اب اس سبق کی جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ہم کتاب سے بلند خوانی یعنی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اب آپ کتاب دیکھیے، کتاب کا صفحہ نمبر 10 آپ کھول لیجئے، اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو ذرا توجہ سے اس کو سن لیں آپ حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ و ایمان۔
ایمان کی لغوی تعریف۔ ہم اکثر ایمان کا لفظ سنتے، لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہیں۔ ایمان ایک عربی لفظ ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں التصدیق الجازم۔ یہ آپ کو نے پڑھ لیا کہ التصدیق الجازم، اور اس کا مطلب بھی آپ نے پڑھ لیا، آپ کے سامنے ہے، یعنی کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ ایمان کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف یوں کی جاتی ہے: الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ دل سے اس بات کو مانے، زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے تاکہ ایمان کامل ہو جائے، ورنہ اعمال کے بغیر ایمان ناقص رہے گا۔ پھر آپ کے سامنے بات آ گئی تھی کہ ہم نے ایمان کی جو تعریف پڑھی ہے اس کی وضاحت، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ یہاں آپ ریڈنگ دیکھ لیں۔ تعریف کی وضاحت۔ عقیدہ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالی موجود ہے، اللہ ایک ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی وہ سچ ہیں، اور جو شخص ان تمام باتوں پر یقین کر لے وہ مومن کہلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دل سے مان لیا جائے تو ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان مفصل آپ کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ اس ایمان مفصل میں جتنی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابھی ایمان مفصل آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، آپ کی کتاب میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور خیر اور شر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے موجود ہونے پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ تشریح: ایمان مفصل کی تشریح کیا ہے؟ اس ایمان مفصل کی عربی عبارت اور اس کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ایک ہونے، فرشتوں کے موجود ہونے، جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کو ماننے، تمام نبیوں کو ماننے، آخرت یعنی قیامت کے دن کو ماننے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننے، اور ہر اچھی اور بری چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو جاننے کا نام ایمان ہے، اور ان سب چیزوں کو ماننے والا مومن کہلاتا ہے۔ ایمان مفصل میں جن جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں جو اب ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم ہوا، تو آپ ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو یاد کر لیں، عربی بھی یاد کریں، ترجمہ بھی یاد کریں، اور ایمان مفصل تو آپ کو یاد ہوگی، اگر کسی طالب علم کو یاد نہیں تو اس کو بھی یاد کر لیں اور اس کو بھی ترجمہ یاد کر لیں، تاکہ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے میں آسانی ہو، اور ان چیزوں کو پڑھ کر، ان چیزوں پر عمل کر کے، ان چیزوں کو مان کر اور زبان سے اس کا اقرار کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے ہمارا اس سے تعلق بنے۔ تو یہاں ہمارا سبق اب ختم ہوتا ہے، اور اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔